अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 11वें पारे का आगाज करते हैं। इरशाद है जहानों के बादशाह का, यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम। जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे तो वो तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे। आप कह दें कि उज़्र न करो, हम तुम पर हरगिज यकीन नहीं करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी कुछ खबरें बता दी हैं और अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारा अमल देखेंगे, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर का जानने वाला है, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे थे। तज़किरा है ग़ज़वा तबूक का, जिसमें मोमिनों ने शिरकत की और मुनाफिकों की गैर हाजिरी निफाक की अलामत करार पाई। जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उज़्र पेश करता तो आप कह देते इसे छोड़ो, अगर इसमें खैर है तो अल्लाह ताला इसे जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा देगा, और अगर इसमें खैर नहीं तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे राहत दे दी। तो इस गज़वे से पीछे रहने वाले या तो माजूर लोग थे या मुनाफिक थे या फिर ख़वातीन पीछे रह गई थीं। रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं के बारे में फरमाया कि सिर्फ पीछे नहीं रहे, अभी आप इनके काम देखते जाइए। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम। जब तुम इनकी तरफ वापस आओगे, अनकरीब वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे एराज करो, सो तुम उनसे एराज ही कर लो। यकीनन वो गंदे हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है, उसके बदले में जो वो कमाते रहे हैं। मुनाफिकों को उनकी दिली हालत या नीयत की बुनियाद पर हलाक करने, सजा देने या अजाब देने की इजाज़त नहीं दी गई। इब्तिदाई दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के उज़्र कबूल कर लिए। इसी बात पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकड़ की कि क्यों इनको इजाज़त दी, क्यों इनके उज़्र कबूल कर लिए। यकीनन वो गंदे हैं, कि मुनाफिकों की सोच गंदी, उनका शऊर गंदा, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फिर फरमाया वो तुम्हारे लिए कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, सो तुम उनसे राजी हो भी जाओ तो यकीनन अल्लाह ताला नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। देहाती कुफ्र और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इसी लायक हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल किया है उसकी हुदूद को वो ना जाने, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अरब के देहाती लोग इर्द गिर्द रिहाइश पजीर थे। इन लोगों ने इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के खिलाफ हर कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह पाक ने इनके बारे में फरमाया देहाती कुफ्र और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं। जानते हैं क्यों? दिल क्यों सख्त हो जाते हैं? उलमा की मजालिस से दूर होने की वजह से, कुरान और सुन्नत की तालीमात से बेबहरा होने की वजह से। मुस्नद अहमद में है कि जो शख्स देहात में रिहाइश रखता है वो खुश्क हो जाता है, और जो शिकार का पीछा करता है वो गाफिल हो जाता है, और जो बादशाहों के यहाँ जाता है वो फितने में पड़ जाता है।
دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کل کا مدینہ تھا جہاں نفاق بھی پروان چڑھا تھا اور اخلاص بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری گردش انہی پر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کی وجہ سے ان لوگوں کو مالی مدد کرنی پڑتی تھی جسے اپنے اوپر چٹی سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے، اس لیے ان کا دل چاہتا تھا کہ مسلمان زندہ واپس نہ لوٹیں تاکہ یہ اپنی مجبوریوں سے نکل آئیں۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربت لہم، سن لو یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ دنیا کا نفع و نقصان سامنے رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جب بھی کوئی زکوٰۃ لے کر آتا، صدقہ لے کے آتا، کہ اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرما۔ یہ بخاری کی 1497 نمبر روایت۔ تو دعا ہو اللہ کے رسول کی، کیوں نہ اضافہ ہو بندے کے ایمان میں، اس کی رضا الہی کی طلب میں خلوص کی گارنٹی ہے۔ رسول اللہ کی دعا رکوع نمبر 2 ہے۔ یہ مدینہ کے باشندے ہیں اور ان باشندوں کی کیٹیگرائزیشن ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے یہ افضل ترین خلفائے اربعہ ہیں، پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، پھر غزوہ احد میں شریک ہونے والے، پھر حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی بعد میں آنے والے صحابہ کرام، تابعین وغیرہ، اور وہ سارے لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اور مہاجر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زمین، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دارالاسلام میں آ جائیں۔ اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ منافق وہ شخص ہے جو اسلام کا زبان سے تو دعویٰ کرے، مگر جب ہجرت اور محروم ہونے والوں کی مدد کر کے دینداری کا ثبوت دینا پڑے تو اس کے لیے خود کو راضی نہ کر سکے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ دوسرے برے عمل ملا لیے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے رویے پر بہت شرمندگی کا اظہار کیا کہ وہ سکون سے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا کہ ہم اس وقت تک خود کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ رسول اللہ نہ کھولیں اور ہمارا عذر قبول نہ کریں۔ یہ ابو لبابہ اور اس کے ساتھی تھے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ سمرہ بن جندب نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہیں دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا حصہ انتہائی بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگائے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی، اب وہ نہایت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے برے سارے کام کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ بخاری کی 4674 نمبر روایت۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گاروں کے لیے نفسیاتی سہارا بنا دیا تاکہ دل کا بوجھ ایمانی اعتماد اور عزم میں بدل جائے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے دل سے خرچ کیے ہوئے مال کو اپنی بارگاہ میں کیا درجہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العزت نے فرمایا کہ ان کے مالوں سے آپ صدقہ لے لو، اس سے آپ انہیں صاف اور پاک کرو گے۔ ہاں، صدقہ انسان کا قلب اور اس کی زندگی پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات دعا کرنے کی، اور تیسری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ قبول کرنے والا اور اس کے صدقے کو قبول کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1410 نمبر پر۔ پھر فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیں تم عمل کرو، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا وہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہاں انتظار میں رکھے جانے والے وہ افراد مراد ہیں جو مخلص مسلمان تھے، سستی کی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقوں کی طرح جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، جن میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع وغیرہ شامل تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ کی سوسائٹی میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص کیٹیگری میں نہ رکھا گیا۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے، کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ اس نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت قبول کر لی تھی، اہل کتاب کے علوم سے واقف تھا، اور مدینہ والوں میں بھی اور اپنے قبیلے میں بھی اس کی بڑی عزت تھی۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا تو اس کو بڑا حسد ہوا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے سخت دشمنی تھی، اس نے دشمنی کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ ابو عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا، اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مدینہ سے بھاگ جانے پر بددعا دی کہ یہ شخص پناہ گزین کے طور پر غربت کی موت مرے، اور اسے یہ بددعا لگ گئی۔ جب لوگ احد کے صدمے سے فارغ ہوئے تو یہ ہرقل کے دربار میں جا پہنچا، اس سے مدد طلب کی، اس نے مدد دینے کا وعدہ کیا تو اس نے اپنی قوم کے منافقوں سے خط و کتابت شروع کر دی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی بڑا لشکر لے کر رسول اللہ کے خلاف اٹھے گا اور یقیناً اس جنگ میں غالب رہے گا۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے لیے ایک مرکز بنا لے تاکہ میرے نمائندے اس مرکز میں رابطہ رکھیں، پیغام لائیں لے جائیں، اور جب وہ خود آئے تو وہ مرکز اس کے لیے پناہ گاہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو یہ لوگ مسجد تیار کر چکے تھے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مسجد کا افتتاح کریں۔ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی امامت سے اس مسجد کے لیے ایک ثبوت لے لیں۔ ان کی مسجد بنانے کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے یہ کمزور لوگوں اور مریضوں کے لیے بنائی ہے جن کے لیے خصوصاً سردیوں کی راتوں میں مسجد نبوی میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اب سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھاؤں گا۔ جب رسول اللہ تبوک سے واپس آئے اور سفر 1-2 روز کا رہ گیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا کہ اس مسجد کی بنیاد کفر اور مسلمانوں میں تفرقے کے مقصد پر رکھی گئی ہے، اور اس مسجد کے خلاف سازش ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو گرا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا۔ آج بھی اسلام کے دشمن جدید وسائل اور طور طریقوں کے مطابق مساجد زرار بناتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص خالص اسلام کے لیے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور عملاً وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے کام کرتا ہے، یا اسلام کی شکل بدلنے کے لیے، یا اسے لچکدار بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔
ان مساجد زرار پر دین کی خدمت کا بورڈ لگایا جاتا ہے، اور یہ کہیں تحقیقاتی اداروں کی صورت میں ہوتی ہیں، کہیں کلبز کی صورت میں، کہیں ایسی تنظیموں کی شکل میں جن کی طرف سے دین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور دین کی خدمت کی آڑ میں دین ہی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کمزور ایمان والوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ کیا جا رہا ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آئیے دیکھیے کہ مسجد زرار کے بارے میں، ایسے مراکز کے بارے میں اللہ رب العزت کا دیا ہوا پلان کیا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے وہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، حالانکہ مسجد نبوی جانا مناسک حج کا حصہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے نمازیں ادا کرنا، مدینہ میں جانا، ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا یہ شوق ہے، اس کی عقیدت ہے۔ تو جو مسجد نبوی کے لیے جاتا ہے وہ مسجد قباء کے لیے بھی جاتا ہے۔ یا اللہ ان مساجد کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ پھر فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا۔ مومن کی نیت خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے عمل کرتا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہوتی ہے جو مٹی کے کسی ایسے تودے پر مکان تعمیر کرے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے، جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ پھر فرمایا ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ رکو نمبر 3 ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ آپ سے کیا خریدا اللہ تعالیٰ نے؟ غور کیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خریدا ہے مومن کی جان کو بھی اور اس کے مال کو بھی۔ کیا آپ نے کچھ بیچا ہے، سودا کیا ہے؟
کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اس سودے میں خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر بک گئے، یقیناً جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت ہے۔ تو اس جنت کے بدلے میں، یعنی اس جنت کے لیے انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، یا تو وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، یا شہادت نصیب ہوتی ہے، یا انہیں دوسروں کو قتل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری الہامی کتابوں کو گواہ بنایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر سودا کرتے ہیں، اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا۔ ریلی جتنا کسی کا فہم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا سودا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کرنے والوں میں سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا مروان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کافروں سے اس دین کی خاطر ضرور لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن کٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنے دین کو نافذ کرے گا۔ یہ بخاری کی 2372 نمبر روایت۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن جوش نے، یہ بڑی اہم بات ہے، احد کے روز ان سے کہا، کیا تم ادھر نہیں آتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ چنانچہ یہ دونوں باقی مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ سیدنا سعد نے دعا کی اور کہنے لگے، اے میرے رب، جب دشمن سے مار کا آرائی ہو تو میری رزم آرائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں۔ عبداللہ ابن جوش نے آمین کہا۔ اب عبداللہ ابن جوش نے دعا کی، اے میرے اللہ، میرا سامنا بھی کسی ایسے ہی دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو، میں اس سے محض تیری خاطر لڑائی کروں، وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک اور میرے کان کاٹ ڈالے۔ جب میں کل آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں، عبداللہ تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹ ڈالے گئے؟ میں جواب دوں، اے اللہ تیری خاطر اور تیرے رسول کی خاطر۔ پھر تو مجھ سے کہے، عبداللہ تو نے سچ کہا۔ سیدنا سعد اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں، بیٹا، عبداللہ ابن جوش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر پر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ ابن جوش کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی حدیث کا نمبر ہے 2409 اور سنن الکبریٰ بہقی کی کتاب میں 12769 نمبر پر ہے۔ اور واقعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکوں سے پہلے پہنچ گئے اور مشرک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جب میں تم سے آگے نہ بڑھوں تو تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے۔ جب مشرک قریب آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے جواب میں کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا
کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی، چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں اس نے انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ مسلم کی 4915 نمبر روایت۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بات سمجھ کی ہے، جسے سمجھ آ جائے۔ ریلی دنیا میں رہتے ہوئے سب لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھ کسی کسی کو آتی ہے، اور عمل کرنا کسی کسی سعادت مند کو نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ جگہ یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی حور زمین کی طرف جھانکی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بخاری کی 2796 نمبر روایت۔ کیا سب کو حیرت نہیں ہوتی اس بات پر کہ اب ہماری سوسائٹی میں کسی حور کی بات آئے، حوروں کا کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ لوگ حوروں کی بات ایسے پھینکتے ہیں جیسے یعنی کسی ادنا انسان کی بھی بات کا اتنا بڑا مذاق نہیں اڑایا جاتا جتنا آج کے نادان مسلمان اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کر لیں، سب پکڑے گئے آپ لوگوں کے مذاق، آپ لوگوں کی یہ باتیں سبھی کو لے ڈوبی ہیں۔ اور اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی باتیں تو سچی ہیں، آج جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں مذاق اڑا لیں، مذاق اڑانے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ اور میں بڑے محبت کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ ڈیزائنر سے کہنا چاہتی ہوں، بات سر کے دوپٹے کی ہے۔ آپ نے مسلمان عورتوں کے سروں کے دوپٹے اتروا دیے، آخر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے دوپٹے کو ڈریس کوڈ سے غائب کر دیا؟ کیا کسی مسلمان عورت کے ڈریس کوڈ میں دوپٹہ شامل نہیں ہے؟ ہم حجاب کی بات نہیں کر رہے، دوپٹہ کہاں گیا؟ دوپٹہ کس نے غائب کیا؟ دوپٹے کو کس لیے غائب کیا گیا؟ کس کو خوش کرنا تھا؟ کیا ہمیں اس پہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اور ہاں، جنہوں نے اپنا دوپٹہ غائب کر دیا، کیوں متاثر ہوئے اس تہذیب سے؟ کیوں لوگوں کے پیچھے بھیڑ چال کے طور پر چلنا چاہتے ہیں؟ اب تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں، اب تو رسول اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پریشیس بنایا، آپ کا دوپٹہ اس جنتی حور سے زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہو جائے گا، کیونکہ جنتی عورت جو دنیا میں محنت کر کے جنت گئی ہوگی اس کا درجہ حوروں سے بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے تو اسے سودا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سودا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہر ایک نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس چیز کا سودا کیا۔ سب سے پہلے اپنی مرضی کا سودا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپنی جان اور اپنے مال کا سودا۔ آئیں سودا کر لیں اپنی جان کا، اپنے مال کا۔ یہ جان، یہ مال، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اپنی جان اور مال کا سودا کر کے دنیا کی سب سے بڑی تجارت کر لیں، سب سے بڑا بزنس کر لیں۔ دیکھیں خریدار کتنا عظیم ہے، وہ کتنا عظیم ہے، ایک بار سودا کرنا پڑے گا، پھر دنیا اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں اس جان کو اپنے رب کے لیے گھلانا ہے، اور مال رب کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ یہی تو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ ہم پیدا کس لیے کیے گئے؟ اسی لیے نا کہ ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر جئیں، اور اگر ہم اس کی رضا کی خاطر نہیں جئیں گے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو سودا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھے اپنی جان اور مال دے دو گے تو میں تمہیں غم سے بچا لوں گا، تمہیں خوف سے بچا لوں گا، تمہیں بھوک میں رزق دوں گا، میں تمہیں ذلت سے بچا لوں گا، میں تمہیں آگ سے بچا لوں گا، میں تمہیں کبھی بوڑھا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں کبھی بیمار نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا، میں تمہاری خوشیوں کو ہمیشہ کی عزت دوں گا، عزت کی زندگی دوں گا، تمہیں باغوں میں بساؤں گا، ان کے نیچے سے نہریں بہا دوں گا، میں تمہیں موتیوں کا گھر دوں گا، مجھ سے ایک وعدہ کر لو، مجھ سے ایک سودا کر لو اور اس سودے پر خوشیاں مناؤ، کیونکہ سودا جس سے کرو گے وہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سچی بات یہ ہے کہ زندگی اسی کی ہے، اس نے زندگی دی ہے، جو زندگی بن کر دل میں رہتا ہے، جسے زندگی بنا کر دل میں رکھنا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ الطیبون العابدون الحامدون السائحون، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ سچے مومن جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت میں داخلے کی بشارت ہے، اس آیت میں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ توبہ کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر جن پر نادم رہتے ہیں توبہ کرتے ہیں۔ سیدہ اغر بن یسار مزنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم کی 6859 نمبر روایت ہے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ سیاحت کی تفسیر روزوں سے کی گئی ہے یا طلب علم کے لیے سفر کرنے والوں سے کی گئی ہے، اور سیاحت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور اس کی طرف دل کا ہمیشگی کا جھکاؤ، مگر اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ سیاحت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے حج، عمرہ، جہاد، طلب علم اور عزیزوں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کرنا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جنت میں جانے والوں کی خصوصیات میں ایک خصوصیت سجدہ کرنے کی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ربیعہ بن کعب الاسلمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی رکھتے تھے، رات کو ان کے لیے ان کی ضروریات کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کے عمل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ربیعہ مانگو، جو کچھ مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ربیعہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربیعہ کچھ اور مانگ لو۔ انہوں نے کہا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے پھر کہا، ربیعہ کچھ اور مانگ لو۔ کہنے لگے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی سجدے کثرت سے کیے جائیں تو جنت لے جائیں گے۔ پھر فرمایا، نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ کسی رشتہ دار کو نہ قرابت کام آئے گی، نہ شفاعت، نہ بخشش کے لیے دعائے مغفرت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد کے لیے دعا کی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک ان پر واضح نہیں تھا۔ جب ان پر واضح ہو گیا تو انہوں نے برات کا اظہار کیا
اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑھے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی۔ یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وسیع تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ تین افراد سچے مسلمان تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر نہیں رکھا، صاف صاف کہہ دیا ہماری سستی تھی، ہماری غفلت تھی جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مقرر کی گئی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا 40 ڈیز کا، پھر 10 ڈیز میں، اگلے 10 ڈیز میں یہ بھی کہا گیا کہ بیویوں کو بھی مل کے بھیج دیں۔ تو یہ 50 ڈیز کا سوشل بائیکاٹ تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔